Zuchuk satsailan hun vanta chukna. Zuchuk hal mushkilan hun vanta chukna. Zuchuk satsailan hun vanta chukna. Zuchuk hal mushkilan hun vanta chukna. Masan shaklan tinavan vuch haqiqat. Zuchuk malik dilan hun vanta chukna. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नए जोश, नए जज्बे, नई वलवले के साथ गुड मॉर्निंग JNK का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। दुआ यही कि अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमें राह रास्त पर रखें और हमारे दिलों में हिदायत की रोशनी और ईमान का नूर भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, जब हम दुआ की बात करते हैं, कहते हैं दुआ इंसान और उसके परवरदिगार में खूबसूरत रिश्ता है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, क्योंकि दुआ और यकीन दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, बेरंग होती हैं, लेकिन नाज़रीन जब ये ज़िंदगी में रंग लाते हैं ना, फिर नामुमकिन को मुमकिन में बदल देते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती बल्कि बेहतरीन वक्त पर कबूल हो जाती है। और कहा भी जाता है कि नसीब से ज़्यादा कीमती जो है वो दुआ होती है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब सब कुछ बदल जाए तब दुआ ही बचती है जो इंसान का नसीब बदल देती है। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के पास से गुजरी तो उन्होंने क्या देखा, वो कौम जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। तो उनकी हालत देखकर सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये लोग अल्लाह ताला से आफियत की दुआएं नहीं मांगते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी इंसान किसी चीज़ के लिए दुआ मांगता है या मुंह उठाता है और दुआ मांगता है, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दस्ते बुदा होता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है, या तो उसको फिलफोर वो दे दी जाती है या दुनिया व आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। क्योंकि नाज़रीन दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो ये कबूल हो जाती हैं, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। लेकिन दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ ही होती है। ये दिल से ज़ुबान तक का सफ़र बाद में तय करती है, पहले ये परवरदिगार तक पहुंचती है। हम भी यही दुआ करेंगे कि वो जो ख़त्म कर दे मेरा वजूद, वो इल्म मुझे मेरे खुदा न दे। वो जो ख़त्म कर दे मेरा वजूद, वो इल्म मुझे मेरे खुदा न दे। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे लग़्ज़िशों की सज़ा न दे। इसी दुआ के साथ करते आप सबका इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग JNK। हस्ब रिवायत आज भी हमारे रूबरू मेहमान तशरीफ फरमा है। कौन है बताएंगे हम आपको ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिलहाल आपको ये बताते चले कि पूरे 9 बजे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। मैं आपकी मेज़बान सईद समरीना गीलानी और मेरे साथ रहेंगी नाज़िमा रशीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा, मेरे ऐबों पर डालकर पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट चुका होता फराज, मैं तो कब का मिट चुका होता फराज, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीदों, नई आरज़ुओं और नई उमंगों के साथ शुरू करते हैं आज का नया और ख़ास दिन, जुमअतुल मुबारक का ये पाक और मोतबर दिन। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद रखेंगे कि आज का ये ख़ास पाक और मोतबर दिन हम सब के ज़िंदगियों में नई खुशियाँ, नई बहार और नई शादमानियाँ लेकर आए। और साथ में ये भी दुआ करेंगे कि ये आज का दिन हमारे लिए राह हिदायत का बायस बने। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि सही इल्म हासिल करना और उस इल्म पर अमल करना ही राह हिदायत की बुनियाद बन जाता है। इल्म तो हम सब हासिल करते हैं, लेकिन उस इल्म को, उस हासिल किए हुए इल्म पर अमल करना ही उसका असल मकसद है, तब जाके इसका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर इंसान की पहचान करनी है तो उसके इल्म से कीजिए, ना कि उसके अदब से, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था,
لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو علم کو ایک مخصوص مقام عطا ہے۔ قرآن شریف کا جو پہلا خوبصورت لفظ ہے جو نازل ہوا وہ بھی یہی ہے، اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ اور علم کی افادیت، علم کی اہمیت کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اس قدر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم علم کو اپنی علم اور آپ کے علم میں ذرا سا اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کوشش کے تحت ہم نے آج کی مہمان شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور اس وقت اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہی ہیں۔ کون ہے، ان سے بات ہم ضرور کریں گے، اور جس قدر سمرین دی اکثر کہا کرتی ہے کہ تجسس ہم برقرار رکھیں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو موسم آج بھی کئی سارے رنگ دکھا سکتا ہے۔ امید ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق آج بھی موسم بالکل کل کی طرح رہے گا۔ ہمیں ہلکی سی دھوپ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، مطلع ابرآلود رہنے کی بھی امکان ہے، اور ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے شام کو ہلکی سی جو موسم میں تبدیلی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے۔ درج حرارت کی اگر ہم آج دن بھر کی بات کریں، سری نگر میں جو ہے آج دن کا 15 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس رہے گا۔ جموں میں بھی کل کے جیسا ہی موسم رہے گا، مطلع ہلکا سا ابرآلود وہاں پر بھی رہے گا، اور درج حرارت آج دن کا زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید ہے۔ اور آپ کو قومی شاہراہ کا بھی حال بتا دیں، آج کسی بھی گاڑی کو آنے یا پھر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ آج دونوں اطراف سے بند ہی رہے گی۔ پھر بھی آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ جو بھی ہمارے دوست سننے والے ہیں، ہر بار کی طرح یہی درخواست رہتی ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر جا رہی ہے، سیٹ بیلٹ کا برائے کرم استعمال ضرور کریں، آپ ہیلمٹ پہننا نہ بھولیں، اور پلیز اینڈ پلیز موبائل فون کا استعمال ڈرائیو کرتے وقت، رائڈ کرتے وقت نہ کریں۔ جی سمرین دی۔ تھینک یو ناظمہ، آپ تک پہنچا رہے تھے ویدر اور ٹریفک اپڈیٹ ناظمہ رشید۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج خوبصورت سا نعت شریف، آئیے سنتے ہیں خوبصورت سا نعت شریف، اور نعت شریف کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے آج کے مہمان سے۔ سلام سوزوں نبی تاجدارس بچھس انتظارس دیم دیدار سلام سوزوں نبی تاجدارس بچھس انتظارس دیم دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس بچھس انتظارس دیم دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس بچھس انتظارس دیم دیدار تم انن تشریف دل گژھن مسرور اس دل حزینن غم گژھن دور تم انن تشریف دل گژھن مسرور اس دل حزینن غم گژھن دور گت کرو اندی اندی نور انوارس بچھس انتظارس دیم دیدار گت کرو اندی اندی نور انوارس بچھس انتظارس دیم دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس بچھس انتظارس
دیم دیدار اسمت سری کرو آہزاری رحمت چ نظرا کربری اسمت سری کرو آہزاری رحمت چ نظرا کربری دادن دوا بنی پرتھ بے مارس بچس انتظارس دیم دیدار دادن دوا بنی ہر بے مارس بچس انتظارس دیم دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس بچس انتظارس دیم دیدار کعبس گژھنُک سارنٕے تمنا جل أسی واتو أس مدینہ کعبس گژھنُک سارنٕے تمنا جل أسی واتو أس مدینہ زادرا أس منگو ملک الجبارس أس انتظارس دیم دیدار زادرا أس منگو ملک الجبارس بچس انتظارس دیم دیدار نبی تاج دارس دل کیس قرارس بچس انتظارس دیم دیدار نبی تاجدارس دل کس قرارس بچس انتظارس دیم دیدار. پروگرام کے آغاز میں سن رہے تھے آپ نعت شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جین کے جو اب دوردرشن کی ڈی ڈی کشر چینل سے ہر صبح 8 بجے سے 9 بجے تک دیکھتے ہیں براہ راست. ناظرین، کسی بھی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ اس کے افراد خدمت خلق کے جذبات سے بلند ترین جذبات سے معمور ہو، اور یہی جذبات جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں. ناظرین، قوموں اور افراد کے درمیان برتری اور فضیلت بھی انہی آثار کے مطابق ہوتا ہے جو وہ اس میدان میں چھوڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے جو اپنے عیال تک زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. ناظرین، کہتے بھی ہیں کہ اگر مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو وہاں محض عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہ تھی. تبھی تو کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ناظرین، آج ہم اس حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے پروگرام میں، کیونکہ آج ہمارے روبرو ہیں ہماری پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے نہایت ہی واجب الاحترام عالمہ طاہرہ آپا جی ہے آج ہمارے ساتھ. السلام علیکم. آپ کا خیر مقدم پروگرام میں، اور ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم ان موضوعات پہ اپنی گفتگو جاری اس کی شروعات کریں، سب سے پہلے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا سفر جو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی بالکل. دیکھیے، اصل جو میرا تعلق ہے گلگت بلتستان کے اس علاقے سے ہے.
جس بستی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وہ بستی جو رات کو پاکستان تھا صبح ہندوستان ہو گیا. تو وہاں میری جائے پیدائش ہے. اسلام کی جو روشنی وہاں پھیلی ہے تو اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما ہیں. ان کا کشمیر سے جاتے ہوئے یا کشمیر کی طرف آتے ہوئے اس علاقے سے ان کا گزر ہوا ہے اور پھر وہاں سے گلگت بلتستان سے ہوتے وہ ایران تشریف لے گئے ہیں. تو اسی دوران سفر ان کی برکت سے اس بستی کو اسلام کی روشنی ملی ہے. اس وقت اس بستی میں تقریباً آپ سمجھ لیجیے 100% ماشاءاللہ مسلم ہی ہیں. جی. اور لداخ کے بعد نوبرا وادی، اس کے بعد پھر ترتک علاقہ آتا ہے. اس کے بعد آگے چل کر پھر پاکستان ہے. آپ سمجھ لیجیے اس وقت وہ ہندوستان کا گویا آخری بارڈر ہے. جی. تو سن 71 میں 71 میں یہ جو علاقہ ہے یہ ہندوستان میں آیا ہے. کشمیر کے ساتھ کیسے وابستگی ہوئی آپ کی؟ تو میرا جو کشمیر کے ساتھ وابستگی کی جو وجہ ہے، ہمارا جو دارالعلوم بلالیہ آپ جانتے ہیں مشہور ادارہ ہے، تو وہاں پہ ہمارے بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو میرا جو اپنا جانا ہو گیا، میرے والد صاحب جو ان کو کافی میرے بارے میں شوق تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے. بلکہ بچپن ہی سے ان کی ایک خواہش تھی کہ نہیں میری بیٹی ڈاکٹر بننی چاہیے. تو لیکن جو میرے ننیحال ہے یا میری والدہ محترمہ ہیں ان کا رجحان دین کی طرف زیادہ تھا. تو سمجھیے ایک قسم کی جنگ تھی. تو اس بیچ میں والدہ جیت گئی. تو پھر میرا جانا ہوگا لکھنؤ ایک ادارے میں جو سمجھ لیجیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا برانچ ہے. تو میٹرک کے بعد ہی میں وہاں چلی گئی. تقریباً 5-5.5 سال ہم نے وہاں تعلیم حاصل کی، عالمیت کی ڈگری مکمل کر لی. اس کے بعد بھی میرے والد صاحب نے اپنی کوشش تو جاری رکھا. پھر انہوں نے کوشش کی ان کو علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کو بھیجا جائے. لیکن پھر یہاں جب ہم آئے ہیں تو ہمارے مفتی صاحب ہیں دامت برکاتہم دارالعلوم بلالیہ کے مفتی عبدالرشید صاحب، تو ان کا ادارہ تھا چھوٹا سا بچیوں کا. تو ان کو جب پتہ چلا ایسا یہ عالمہ بن کے آ چکی ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کی والد صاحب سے کہ نہیں آپ ان کو کچھ ٹائم دے دیجئے کہ یہاں تھوڑا سا بچیوں میں تعلیم و تربیت کا نظام ہو جائیں. تو والد صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور میرا بھی ذہن بنا تو ہم بیٹھ گئے یہاں پہ. سمجھیے 2004 کی بات ہے. لیکن ارادہ میرا آگے تھا کچھ اور والد صاحب کا بھی تھا کہ نہیں آگے ان کو اب چلیے دینی تعلیم کا سلسلہ یہاں پہ مکمل کر لیا جائے. تو آگے والد صاحب اپنی خواہش کے مطابق کہ نہیں اب آگے پڑھ میرے حساب سے. تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. لیکن بس کچھ ٹائم کے بعد والد صاحب تو آئے لیکن مفتی صاحب پھر وہاں جیت گئے. مفتی صاحب نے بالکل نہیں مان کا نہیں اب انہوں نے پڑھ لیا ہے کافی ہیں، بس اب ضرورت ہے دین کی خدمت کی جائے. تو پھر اسی پر یہاں سری نگر میں رہنا ہوا. پھر وہاں اس ادارے ہی میں وہ تعلیم و تربیت کا نظام چلتا رہا. یہ 2004 ہے، پھر 5 ہے، پھر 6 میں ہمارا نکاح ہو گیا. کیا بات ہے. جی جی جی. تو یہ تو تقدیر ہی ہے کہ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ترتک کہاں، پھر آپ یہاں کیسے پہنچ گئے. تو ایک مرتبہ ہم ممبئی چلے گئے تھے تو ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب تو انہوں نے فرمایا پوچھا بھی تو مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اتفاق ہے کہ آپ تو بہت دور دراز علاقے سے ہیں لیکن میرا رشتہ ان کے ساتھ ہو گیا. تو مولانا فرمانے لگی کہ ان کو وہ عدنان میاں کہتے ہیں کہ عدنان میاں اتفاق کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ انتخاب سے ہوا ہے. صحیح بات. یہ اللہ کا انتخاب تھا جن کو آپ سے جوڑنا تھا. تو لیکن الحمدللہ اب تب سے لے کے آج تک ہمارا چھوٹا موٹا ادارہ ہے. پہلے تو میں ادارہ بلالیہ ہی میں تھی، وہاں پہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے. اس کے بعد پھر نکاح کے بعد میرا ڈے ٹائم کا آنا جانا رہتا تھا. اسی میں 14 کا فلڈ آیا. تو فلڈ میں کیا ہمارا ہوتا تھا، ہمارا میڈیکل کیمپ ہوا کرتا تھا. تو بہت سی بہنیں تھیں جو میڈیکل سے وابستہ تھی اور ہمارے ساتھ بھی وابستہ تھی. تو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ریلیف آ رہے ہیں، کافی سارے لوگوں کو مطلب خوراک کا بھی انتظام ہو رہا ہے، لباس کا بھی انتظام ہو رہا ہے. لیکن فلڈ کیوں آیا
اس کی جو مین پوائنٹ وہاں کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو ہم نے ارادہ کیا نہیں ہم ریلیف تو ایک بہانہ رکھیں گے لیکن اصل جو مقصد ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر فلڈ یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. تو مختلف علاقوں پہ ہمارا جانا ہوتا تھا تو میڈیکل کیمپ ہوا کرتا تھا. تو ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں ایک بلڈنگ ہے, وہاں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں, ایک خلط ملت ہے تو وہاں جوان بچیاں ہیں. میں ان سے پوچھا, میں نے کہا بچیوں مجھے آپ بتائیں اب نماز پڑھتی ہیں؟ تو کہنے لگی آپا یہاں تو واش روم کا کوئی نظام نہیں ہے تو نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو مجھے اس وقت بڑا نا دل پہ ایک بوجھ سا تھا. جب گھر پہنچی میں نے مولانا صاحب سے اس کو شیئر کیا, میں نے کہا ایسا. تو اچانک اللہ کی طرف سے دل میں بات ہے, میں نے ان کو ایسا کہا آج کل تو ہوٹل بالکل خالی ہیں, ایسا کیوں نہ کیا جائے ہم کوئی ہوٹل ہائر کریں, پھر وہاں ان بچیوں کو رہنے کا انتظام, باقی روٹی روزی کا مالک تو وہ ہے, میں کہا وہ کھلا لیں گے, لیکن جیسے ہم ان کو یہ سردیوں کے 2-4 مہینے ہیں ان میں ہم ان کو تھوڑا سا تعلیمی تربیت کا بھی انتظام ہوگا لیکن ساتھ میں ان کا کھانا کپڑا. تو اس میں مشورہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ٹھیک. تو وہاں ابن غنی ایک ہوٹل ہے جی ایشین پارک کے اپوزٹ میں, بلکہ اس کے بغل میں. تو ہم نے اس کو ہائر کیا. پھر وہاں بچیاں 2 دن 4 دن ہفتہ تو ہم نے پوری اس کی سیٹنگ کی, پورا اس کو بالکل مدرسہ جیسا بنایا. تو وہ تو ایک ہوٹل تھا اور ٹھنڈ کا موسم بھی آ رہا تھا. تو اس میں 2-3-4 دن تو ہو گیا, ابھی بچیاں کوئی نہیں آ رہے لیکن ہم نے تو پورا ہوٹل ہائر کر لیا ہے. تو ایک رات ہے مولانا صاحب آئے, 2-4 بچیاں آ چکی تھی. تو میں نے ان کو بولا ایسا اب دیکھیے بچیاں تو ابھی کوئی آئی نہیں, ہم نے تو کر لیا ہے لیکن جب انسان کی نیت خالص ہو اور عزم پختہ ہو پھر اللہ ویسے ہی راستے بنا دیتے ہیں. تو مولانا صاحب آئے تو میں ان کو بولا بچیوں کو ٹھنڈ لگ رہی, کمبل کی ضرورت ہے. تو کچھ کمبلیں ایسے رکھی تھی تو اس کو کھولنا تھا, انہوں نے وہ کھولنے لگے, چاقو سے ایسے کاٹا تو کمبل نہیں ان کا ہاتھ کٹ گیا, تو کافی سارا بلڈ آیا. تو اب ہم ہاسپٹل وغیرہ, تو صبح ہم کیا دیکھ رہے ہیں دروازے پہ لائن لگی بچیوں کی. تو مولانا صاحب نے کہا اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے, اللہ چاہے کہ پہلے آپ اپنا خون دے دیجئے پھر آپ کی یہ قربانی قبول ہوگی. تو پھر ماشاءاللہ اس بچیاں پھر تقریباً 300 کے قریب بچیاں ایٹ اے ٹائم وہاں رہنے لگی. تو پورا ان کا کھانے کا پینے کا پلس ان میں تعلیم و تربیت کا بالکل بیسک. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, جب بچیاں آئی پہلے ٹائم 150 بچیاں لے کے میں بیٹھی. تو میں نے بچیوں سے پوچھا, میں نے کہا بچیوں مجھے آپ بتائیں, اور ماشاءاللہ سب پڑھی لکھی بچیاں, PhD کر کے PG کر کے گریجویشن کر کے, تو تقریباً ہر بچی ہیں. تو میں نے کہا بچیوں آپ مجھے بتائیں آپ میں سے نماز کون کون پڑھتی تھی؟ ٹوٹل 5 لڑکیاں کھڑی ہو گئی, اس میں سے 5 کہہ رہے اب ہم نماز پڑھتے تھے لیکن فجر نہیں پڑھتے تھے, باقی ساری بچیاں نہیں ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتائیں, بالکل بیسک سی چیز, میں نے کہا آپ مجھے بتائیں غسل کے فرائض آپ کو پتہ ہے؟ تو ساری بچے ایسے سر جھکا کے بیٹھ گئی, یعنی آپ ہمیں نہیں پتہ ہے. تو مطلب ایک بیسک سی چیز الف با سے گویا سمجھ لیجیے ہم نے ان کو سٹارٹ کر لیا. تو شروع میں جو وہ آئی, پھر بچیاں آخر جاتے جاتے مجھے کہنے لگی کہ آپا کچھ تسبیح بھی پڑھنا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ پہلے دن میں نے بولا کل سے آپ کو تہجد میں اٹھنا ہے, کیونکہ دل سب کے ٹوٹے ہوئے تھے, پریشان, بس ہم حالات سے گزر کے آئے تھے. تو کہنے لگے, میں نے کہا صبح سب کو تہجد میں اٹھنا, لیکن ان کو تہجد پتہ ہی نہیں ہے. تو اٹھی سب, تو نماز کے سامنے کھڑی ہوئی, تو سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپا کرنا کیا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں بچوں نماز پڑھنا ہے. تو میں کہا 2 رکعت پڑھ لے, 4 رکعت پڑھ لے. میں نے کہا اللہ سے دعا کریں کیونکہ جو حالات ہمارے بستی پر اس وقت آئی ہیں, میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے, اللہ ہم سے ناراض ہے. تو جو نماز پڑھ کے بچوں کا جو رونا ہوتا تھا, اللہ سے جو ان کی مناجات جو ہوتی تھی بڑی غیر معمولی. تو جب وہ آئی ہیں تو سروب ان کو دوپٹے بھی ٹھیک سے نہیں, لیکن جب جانے لگی ہمارے دروازے پہ ایسے لائن لگی, آپ ہم برقعے کے بغیر نہیں جائیں گے. اگر ہم جیسے ہم نے آغاز میں ہی کہا کہ خدمت خلق کا جو کانسیپٹ ہمارے مذہب پہ ہے, مجھے خواجہ معین الدین چشتی بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مدد کی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ مدد نہ کریں تو آپ سے بہتر حیوان ہے. خدمت خلق کا جو کانسیپٹ ہے ہماری مذہب کی روشنی میں, دین کی روشنی میں, ہمیں وہ تفصیل سے بتائے کیا ہے اور اس کی افادیت اور اہمیت کتنی ہے. دیکھیے اب خدمت کے مختلف درجات ہیں. ایک دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ کا کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے اور خدمت ہے. بالکل.
کوئی راستہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس کو کوئی بوجھ اس کے کندھے پہ ہے، اگر آپ اس کو ہلکا کرا سکیں تو آپ کرا دیں، تو یہ بھی ایک خدمت ہے. خدمت ہے بالکل. راستہ آپ چل رہے ہیں، آپ نے کسی کو سلام کر دیا، کچھ نہیں کر سکا، آپ نے کہہ دیا السلام علیکم، یہ بھی ایک معنی میں خدمت، ایک صدقہ ہے. صحیح. یہاں تک کہ کسی انسان کو تسلی کے اور میٹھے دو بول دینا، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ایک خدمت ہے. صحیح بات. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت کے لیے ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینشلی ہم ساؤنڈ ہونا چاہیے، جو بھی آپ سے بن پڑے آپ کریں، اللہ کے پاس آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا. بالکل. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا واقعہ ہے تقریباً کہ چندے کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ سفر طویل ہے تو جو جس سے جو بن پڑے وہ اللہ کے دربار میں پیش کرے. تو سب نے جس کی جو حیثیت تھی پہنچا دی. ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بہت اداس گھر چلے گئے. تو رات کو بھی آنکھوں میں آنسو ہے، دل اداس ہے کہ میں تو کچھ نہیں پیش کر پا رہا ہوں. تو کہتے ہیں رات کو وہ اٹھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے اللہ اس بستی میں کوئی تو ایسا شخص ہوگا جس نے کبھی میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا، یہ دل میں کچھ میرے لیے برا سوچا ہوگا، تو کہ اللہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو تیرے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. کہتے صبح کو جب یہ مسجد تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے وہ جس نے رات کو صدقہ کر لیا، اللہ نے اس کے صدقے کو قبول کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کوئی بھی صدقہ کر لے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نکلا صدقہ لے کر، تو رات کا اندھیرا ہے، وہ صدقہ جب رات کو کسی کے ہاتھ میں تھما دیا تو کسی چور کے ہاتھ لگ گیا تھا. صبح کو مشہور ہو گیا کہ آج رات چور کو صدقہ پہنچ گیا ہے. تو خود وہ بھی اداس ہو گیا کہ میرا صدقہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہوا. اب دوسری رات وہ پھر سے صدقہ لے کر نکلتا ہے تو وہ صدقہ کسی مالدار کے ہاتھ لگ جاتا ہے. تو صبح شور ہوتا ہے کہ آج رات مالدار کے ہاتھ صدقہ لگ گیا. تو اس کو پھر سے اپنی جگہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا جو صدقہ ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچتا. تیسرے دن پھر سے وہ صدقہ لے کر نکلتا ہے تو صدقہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے. تو اس کو پھر سے افسوس ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، اور 3 دن قبول ہو گیا. پھر یہ کہا کہ چور کو صدقہ اس لیے پہنچا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے چور کو چوری سے توبے کی توفیق مل جائیں، اس کے اندر احساس پیدا ہو جائیں کہ چوری کے بغیر بھی تو اللہ میرا رزق مجھ تک پہنچا سکتا ہے، تو میں کیوں کر چوری کروں. کہ مالدار تک صدقہ اس لیے پہنچایا گیا اس مالدار کو احساس ہو کہ تو ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو راتوں کو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی اس راستے پہ چلوں. اور جو گنہگار شخص تھا، جو گناہ کو ذریعہ بنایا تھا اور اپنی روٹی کا انتظام کرتا تھا اسی سے، کہ اس کو احساس ہو کہ گناہ کے بغیر بھی اللہ میری روٹی کا انتظام کر سکتا ہے، تو میں کیوں اس گناہ کے ذریعے سے اپنی روٹی کا انتظام کروں. بالکل جی. تو یہ ہے کہ انسان کی نیت اگر خالص ہو، عزم پختہ ہو، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں. اور اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، بہت سارے روزے ہیں، بہت سارے حج ہیں، صدقات ہیں. کبھی ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ ایسا قبول فرماتے ہیں اور بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بالکل، بے شک بے شک. آپا بہت سارے سوالات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایک سوال آپ تک پہنچائیں اور آپ ہمیں مختصراً اس کی طرف روشنی ڈالیں. ہمیں بتائیے گا دین اور دنیا یہ بالکل سیم ہے. ایسا بتایا جاتا ہے کہ دین جو ہے وہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راستہ ہے، لیکن آج ہم نے ان دونوں کو بہت الگ الگ کر دیا ہے. نتیجہ یہ کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور دنیا بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی، جو آخرت ہے اس سے بھی ہم ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں. تو ہمیں بتائیے گا آپ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہے یا پھر اویئرنیس کم ہے یا پھر آج کل شیطان کو زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟ شیطان تو کوئی طاقتور نہیں، شیطان جو پہلے تھا آج بھی ویسے ہی تقریباً. جی. اس کی دیکھیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان نے اصل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہے. ٹھیک. انسان کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں.
ایز اے انسان میں نہیں کہوں گی کہ ایک مسلم یا ایک ہندو یا ایک سکھ، ایک انسان نے خود کو پہچانا ہی نہیں ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں تب تک وہ صحیح معنوں میں نہ دنیا کو سمجھ سکتے اور نہ دین کو. جی جی صحیح. تو بہت ڈیپ ہمیں جانا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ ایک انسان کی حقیقت کیا ہے. تو میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیے ایک انسان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی دنیا میں جی رہے تھے. جی ٹھیک. اور بہت سے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے. بالکل 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 ٹھیک. کہتے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا اس سے پہلے کہتے انسانی ارواح کو پیدا کیا. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں سارے انسانوں کے ارواح کو اللہ نے پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، وہاں پہ عہد الست کے نام سے اللہ نے وہاں پوچھا. ایک سوال ہم سب سے کیا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. جیسے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہے ہم سب نے، ہمیں یاد نہیں ہے. سیم اسی طرح ہمیں عالم ارواح میں جو اللہ نے ہم سے کوسچن کیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الست بربکم، کہا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا ہے قالوا بلا شہیدنا، کہ اللہ کیوں نہیں، ہم تو گواہ دیتے ہیں، ہم تو آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہماری روحیں ہیں ایک مستقل وجود رکھتی ہیں. بالکل بالکل. روح کی اپنی آنکھ بھی ہے، اس کی اپنی زبان ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے. ٹھیک. یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں یا یہ دماغ ہے، یہ ہمارے جو فزیکل باڈی ہے، یہ جسم ہے، یہ تو اس کی ہے. جی بیسک چیز ہے اپنے آپ میں جھانک کے دیکھنا کہ ہم کیا ہے. بالکل. جی آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہم ضرور رکھیں گے، لیکن یہاں پہ ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. پہلے ساتھ مل کر یہ وقفہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کریں گے مزید بات. ارے ببلو، لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں، کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا، پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا، سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا، اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو، دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا، سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں، اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کام پہ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں. کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی، اور اس سے ڈر کر نہیں، پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں، دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. ویلکم بیک. گڈ مارننگ جے کے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور آج کی ہماری مہمان شخصیت سے ہم نے باتیں بہت ساری کرنی ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، اور مقصد یہی کہ ہم تو آپ تک علم پہنچاتے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام ہے. کووڈ کے حوالے سے آپ کو جانکاری دیتے ہیں. اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں کی بات کریں، یو ٹی میں جو کنفرمڈ کیسز ہے، جو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 617 ہیں، جن میں سے 226 کا تعلق جموں سے ہے اور 391 کا تعلق وادی کشمیر سے ہے. اور ریکورڈ کیسز کی بات کی جائے تو 511 کیسز ریکور ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کو صحت یاب ہو کے واپس جا چکے ہیں. اور ان میں سے جو ہے 236 کا تعلق جموں سے ہے اور 275 کا وادی کشمیر سے. کووڈ اپڈیٹ یہ تھی، آپ تک پہنچائی ہم نے. اخبارات کی سرخیاں سمریندی آغاز کریں. تھینک یو ناظمہ. میرے پاس انگریزی روزنامے کی یہ سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ ورلڈ وائڈ نمبر آف کیسز سرپاسز 52 ملین. ایک
ایک اور ہیڈ لائن اسی اخبار سے کہ پرائیویٹ اسکول شوڈ بی ڈائریکٹڈ ناٹ ٹو فورس وارڈز ٹو پرچیز بکس یونیفارمز فرام دیم ان کشمیر. جی ناظمہ. اردو روزنامہ میرے پاس، اس سے یہ خبر، وجود نظام تعلیم کی بنیاد مولانا آزاد نے رکھی تھی، سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں قومی تعلیمی دن منایا گیا. اسی اخبار سے اور ایک سرخی، بصیر خان نے سری نگر جموں شاہراہ پر راحت مرکز کا معائنہ کیا. اردو روزنامہ ہی ہے میرے پاس، اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک ہی کہ جموں و کشمیر میں 61,000 عارضی ملازمین کو بیک وقت مستقل کرنا مشکل، مگر مرحلہ وار مستقلی کے لیے ایک کمیٹی کا قیام عنقریب. لیفٹیننٹ گورنر کی یقین دہانی. صدر ڈیلی ویجر فورم. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس، اس سے یہ خبر، ₹150 کروڑ ٹیکسٹ بک مارکیٹ ان کشمیر گوز ان ریگولیٹڈ. اردو روزنامہ ہے میرے پاس کی یہ سرخی کہ کورونا وائرس کے دوران نوکری سے محروم افراد کے لیے پیکیج کا اعلان. پٹری سے اتری معیشت کو دوبارہ رفتار دینے کے اقدامات. نرملا سیتارمن. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ، اس سے یہ خبر، 12ویں جماعت کے سالانہ امتحان شروع، امتحانی مراکز میں سماجی دوریوں، گرمی اور حفاظت کا معقول انتظام. روشنی ایکٹ کے حوالے سے یہ سرخی انگریزی روزنامے سے کہ ایڈمنسٹریشن آرڈرز کینسلیشن آف لینڈ میوٹیشنز. جی ناظمہ. جی انگریزی روزنامے سے یہ خبر، ایئر ٹرانسپورٹیشن آف فروٹس ویجیٹیبلز 50% سبسڈی فار نارتھ ایسٹ اینڈ ہمالین اسٹیٹس اناؤنسڈ. جی ہاں میرے پاس اردو روزنامہ، اس کی یہ سرخی کہ پنچایتوں اور مختلف محکموں کے مابین تال میل کو یقینی بنانے کا اقدام. حکومت نے دی پنچایتی سطح پر کارگزار کمیٹیاں تشکیل. اور ایک سرخی سے اخبار سے کہ بھارت کی معیشت کو پہلی مرتبہ تکنیکی طور پر مندی اور کساد بازاری کا سامنا. دوسری سماہی میں GDP شرح 8.6% رہنے کا امکان. بینکوں سے متعلق مالیاتی آلات گھریلو مالی اثاثوں اور ذمہ داریوں پر حاوی. ماہرین. جی میرے پاس ایک آخری روزنامہ، اردو روزنامہ، اس سے یہ خبر، طویل ترین خشک سالی سے راحت ملنے کی امید، کل درمیانہ درجے سے لے کر بھاری برف باری کی پیش گوئی، زمینی و فضائی رابطے متاثر ہونے کا امکان. جی ہاں انگریزی روزنامہ، اس کی 2 ہیڈ لائنز. دیٹ سیفران ٹریڈنگ گوز آن لائن ان کشمیر. گورنمنٹ کمیٹڈ ٹو ریسٹور دا پرسٹین گلوری آف سیفران. ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر. ایک اور ہیڈ لائن اسی اخبار سے that Kashmir University organizes webinar to mark 143rd birth anniversary of علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے جو آج مہمان ہمارے سامنے ہمارے روبرو تشریف فرما ہے، ایک واجب الاحترام عالمہ، جی ہاں طاہرہ آپا جی ہیں آج ہمارے ساتھ. میم جب ہم اپنے سماج کی بات کرتے ہیں، ایک برائی ہمارے سماج میں برے طریقے سے پنپ رہی ہے، وہ ہے منشیات کی بیماری، جس نے ہمارے نوجوان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اگر جنرلی بات کی جائے؟ کیا محسوس ہے جو برائیاں ہماری سماج میں پنپ رہی ہیں، کیا وجوہات ہے اور کیسے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی، اسی سے تقریباً یہ ریلیٹ ہے کہ ایک انسان کی روح ہے، ایک اس کا جسم ہے. جسم کی اپنی کچھ ضروریات ہیں لیکن روح کی اپنی کچھ خوراک ہے. جب روح کو بھرپور وہ خوراک نہیں ملتے جو اس کی ضرورت ہے تو پھر انسان ان چیزوں کی طرف کو چلا جاتا ہے. دیکھیں ایک انسان کھانا کھا کے آسودہ ہو جاتا ہے، پانی پینے کے بعد ایک سیرابی محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح اس کی جو روح ہے وہ کھا کے اس کو خوشی نہیں ملتی، اس کو خوشی ملتی ہے کھلا کے، اس کو خوشی ملتی ہے کسی پیاسے کو پلا کے. میں مثال دیتی ہوں، جس طرح سے انسان روزانہ صبح اٹھتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے چہرے کو صاف کرنے کی، منہ کو دھونے کی، دانتوں کو برش کرنے کی، سیم اسی طرح اس کی روح کو بھی صبح صبح واش کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو نمازوں کا انتظام رکھا ہے کہ دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے اور تمہارے کارخانے کے درمیان میں 5 نہریں بہتی ہو اور ہر نہر میں غسل کریں
तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा करام ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आपने फरमाया बिल्कुल यही मिसाल 5 नमाजों की है। गोया नमाज हमारे रूह के लिए गुस्ल का इंतज़ाम है, जो भी मैल है वो जी। निकलता जैसे है। हम आजकल कोविड का भी दौर चल रहा है, तो हम कहते हैं बार बार हैंड वॉश करना चाहिए, तो हाँ जो सैनिटाइजर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से डस्ट हमारे हाथ पे पड़ता है, सेम इसी तरह से हमारे रूह भी गर्द आलूद हो जाते हैं। उस पर भी किसी न किसी वजह से कोई ना कोई गर्दा पड़ ही जाता है, तो उसको भी धोने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो जिस वक्त पे जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो उस रूह की वो गंदगी दूर हो जाती है। अब जिस वक्त हम सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो ज़ाहिरी जिस्म तो साफ हो जाता है, लेकिन अब रूह को कैसे धोया जाए? तो अल्लाह ने उसके लिए नमाज, कि जैसे हम सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं, तो अंदर से एक किस्म की धुलाई होती है। समझ में तो नहीं आ रहा है, नज़र तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद एक अजीब गरीब किस्म का सुकून और इत्मीनान आप महसूस करेंगे। जब वो सुकून आपको मिल जाए, वो एक किस्म की अजीब खुशी की एक कैफियत आप महसूस करेंगे, उसके बाद खुद ब खुद आपका दिल, आपका दिमाग जब एकदम फिट रहें, मुतमईन रहें, तो बहुत मंशियात हैं या ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से आप देखेंगे मतलब डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां। बहुत से बच्चियां हमारे पास बच्चियां अक्सर आती हैं, क्या परातों को नींद नहीं आती है, उस वजह से मैं ये गोली खा रही हूँ, फलां चीज़ या नशा। इस सब की बड़ी वजह क्या है कि हम अपनी रूह को ग़िज़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। उसको जब भरपूर ग़िज़ा नहीं मिलता है तो उस वजह से क्या है कि हम उसकी तसल्ली के लिए, उस सुकून हासिल करने के लिए फिर हम ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो सुकून तो नहीं देते हैं, इंसानी जिस्म को, बॉडी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। आप जानना चाहेंगे आपसे, मेरे 2 सवालात हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इनका जवाब जो है शायद एक हो सकता है। आप मुझे बताइएगा, अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें तो इस्लाम ने ख़वातीन का जो मकाम है बहुत ऊंचा रखा है, तो और ऐसा बताया जाता है कि जो एक माँ होती है वो बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। आपने आगाज़ में फरमाया कि आज हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां जो है हमें बेसिक्स नहीं पता, हम बेसिक्स से भी महरूम है, इस टाइम पे नॉलेज से महरूम है। ये हमें बताइएगा कि इसकी वजह क्या है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक खातून से ही आगे जाके समाज बनता है। और साथ में इसी बात को लेके और एक सवाल मेरा ये है कि हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो मौलवी साहिबान हैं, वो इज्तिमात करते हैं, मर्दों को दर्स मिलता है, लेकिन खवातीन जो है, खवातीन तक प्रॉपरली वो अवेयरनेस पहुंचती नहीं है जितनी पहुंचनी चाहिए, जितना उनका हक बनता है इल्म हासिल करने का। इस हवाले से क्या आपको लगता है कि ये वजह है और इस वजह के लिए हमने क्या कुछ करना चाहिए? जी देखिए, अब इल्म के भी कुछ समझिए कुछ सतह हैं, कुछ दर्जात हैं। एक है वो इल्म कि जिसको हम कहेंगे कि एक बाज़ाब्ता एक डिग्री हासिल करना, अगर दीनी लाइन में इधर की तरफ को आ जाएं तो समझ लीजिए आलिमा बनना या आलिम बनना, ये हर एक पे फ़र्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है सबके लिए, लेकिन इल्म के एक वो किस्में हैं या इल्म का एक वो हिस्सा है जिसको हासिल करना हम में से हर एक के ज़िम्मे ज़रूरी है, लाजिम है, आपके ज़िम्मे भी, मेरे ज़िम्मे भी। उस इल्म को हम फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे में डालते हैं। सही। एक इल्म है जो फ़र्ज़ ऐन यानी हर एक पर ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, नमाज पढ़ना है, नमाज 5 वक्त हर एक के ज़िम्मे ज़रूरी है जी। अगर अभी ज़ोहर की अजान हो जाती है, मैं नमाज पढ़ूंगी तो मेरी वजह से आपकी नमाज की अदायगी आपको खुद अपना पढ़ना पड़ेगा जी। इस तरह के इल्म को कहते हैं फ़र्ज़ ऐन। ठीक, एक वो इल्म है जो फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे में। मिसाल के तौर पर देखिए, किसी बस्ते में किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, जनाजे की नमाज है, ये फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। मोहल्ले बस्ती के चंद लोगों ने उस नमाज पढ़ ली, सबकी तरफ से अदा हो गया, हाँ सवाब तो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पढ़ा है। अब देखिए, अब अगर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज के लिए वज़ू से पहले गुस्ल है, तो अब अगर आप पे नमाज फ़र्ज़ है, गुस्ल से लेकर सलाम फेरने तक एक एक मसले को सीखना, ये अब आप पे ज़िम्मा है जी। अब अगर माँ बाप ने बचपन से इसकी फ़िक्र की, सिखाया तो बहुत अच्छा। अगर उन्होंने इस चीज़ की फ़िक्र नहीं की तो वो बच्ची जो बुलूगत की उम्र को पहुँच गई या पहुँचने को करीब है, तो उसके ज़िम्मे है कि वो अब इस चीज़ की तरफ खुद तवज्जो दे,
خود کوشش کریں. جب ہم دنیا کے بہت سے علوم اپنے شوق سے سیکھ لیتے ہیں تو اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر میں اللہ کی بندی ہوں, اگر مجھے اللہ نے اپنی بندی بنایا ہے, اگر مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اب میرے ذمہ ضروری ہے. جہاں تک ہم دیکھیے اسکول, کالج, یونیورسٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی ساری محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جب اس چیز کی جب باری آ جاتی ہے ہم سب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اکثر ہمارا یہ رہتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس جی ٹائم نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو کبھی آپ دین کا کوئی کام نہیں کر پائیں گے. آپ کو دنیا میں دین کو گھسانا ہے. جی صحیح بات. فرمایا کہ آپ کو دنیا میں دین کو گھسانا ہے, کہ آپ بزی ہیں, آپ کاموں میں لگے ہیں, لیکن اس عین بیچ میں آپ کو کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یعنی آپ سب چھوڑ. اب اس وقت اگر ہم سوچیں گے جی میرے پاس ٹائم نہیں, میں نماز کیسے پڑھوں, تو ہم کبھی نہیں پڑھ سکیں. وقت نکالنا ہے, وقت نکالنا ہے. صحیح بات ہے. کوشش کرنا ہے. دیکھیے ہمارا جو ادارہ ہے وہاں ہمارے پاس بچیاں آتی, تو ایک بچی میرے پاس آئی, اچھی پڑھی لکھی بچی تھی, تو کہنے لگی کسی اس میں وہ سیل ٹیکس میں وہ جاب کرتی تھی, تو کہنے لگی آپا میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہا آپ ہاسپٹل کبھی گئی ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. میں نے کہا وہاں پہ ایک لکھا ہوتا ہے شعبہ ایمرجنسی و حادثات. تو کہنے جی بالکل. میں نے کہا آپ ہمارے ادارے کو سمجھ لیجیے شعبہ ایمرجنسی و حادثات. میں نے کہا یہاں 24 گھنٹے اویلیبل ہے, سٹاف ہے, ٹیچرز ہیں. آپ دن میں نہیں رات کو آئیں, رات کے اگر آپ 12 بجے بھی آتے کہ ہم آپ کو حاضر ہیں. میں کہ کسی بھی ٹائم آپ آئیں, لیکن آپ سیکھیں. آپ اللہ کے پاس یہ بہانہ نہیں چلے گا, آپ بولیں گے میرے پاس وقت. ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی. پھر دوسرے دن ہی اپنا سامان لے کر آئی, ہماری ہاسٹل میں رہ رہی ہے, رات وہیں گزارنا, رات کو سیکھنا, صبح اپنا آفس چلی جانا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسی میں انہوں نے سیکھ لیا بیسک سارا. پھر اس میں ایک دن بات آئی تو مجھے کہنے لگی آپا میں عبایا پہنوں, تو ہم تو کبھی ان کو اس پہ فورس نہیں کرتے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا, آپ پہننا چاہیں گے, خوشی کی بات ہے. اس سے پہلے جو آفس نکلنے کا جو ان کا منظر ہوتا تھا کچھ الگ ہوتا تھا. جی صبح بڑے سارے پریس کر رہے, کوئی بچی ان کو چائے پیش کر رہے, کوئی ان کے لیے کچھ کر رہے, کوئی کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب دوسرے تیسرے جب برقع پہننے لگی تو بڑے آرام سے نکل رہی. پھر جب واپس آئے مجھے کہتی آپا مجھے تو بڑا یہ ہو رہا تھا کہ نہیں میں آفس جا رہی ہوں, پتہ نہیں کیسا لگے گا. کہتے لیکن جو سکون مجھے آج وہاں ملا کا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں فیل کیا. میم آپا جی جب ہم ایک انکشاف دہرایا جاتا ہے, اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ اخلاقیات کی کا جو فقدان آج کے دور میں بہت نظر آتا ہے, خاص کر اگر نوجوان نسل کی بات کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں, اور والدین اور تربیت کی بات جہاں پہ آتی ہے ان کا کتنا رول بنتا ہے اخلاقیات کو بڑھاوا دینے میں, اور اخلاقی طور پہ اپنی بچوں کو وہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اپنی بچوں کو سکھانے میں ان کا کیا رول بنتا ہے, اور کس حد تک تربیت کا اس میں رول ہے؟ اب دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. قسم کھا کے فرمایا کہ خدا کی قسم مومن نہیں, خدا کی قسم مومن نہیں, خدا کی قسم مومن نہیں. صحابہ کرام گھبرا گئے. فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول اتنی سخت بات آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھ کے اس کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے آس پاس کا جائزہ لیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس میں جو مورلز ہیں, اخلاقیات پر کتنا زور دیا ہے. بالکل. تو پھر آپ نے فرمایا من لا یأمن بوائقہ, فرمایا کہ جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اب پڑوسی سے مراد ایک تو آپ کے گھر کے بغل میں پڑوسی ہے, ایک آپ آپس میں ابھی پڑوسی ہیں. کسی کے ساتھ آپ سفر کریں تو آپ کے بغل میں جو سیٹ وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. وہ ایک انسان کی حیثیت سے, ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہے تبھی آپ کا پڑوسی ہے, کوئی بحیثیت انسان. فرمایا دوسری جگہ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان یدہ, کا سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کے زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان محفوظ رہے. کیا بات ہے. اب اگر ان حدیث کو
सामने रख कर अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो आपको हर जगह यहाँ एक चीज़ की बस मैं ठीक रहूँ, मेरा घर ठीक रहे, मेरी ज़ात ठीक रहे, बगल में क्या हो रहा है कुछ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ईमान है, जिस ईमान को हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान अगर हम देखें कि एक देखिए कानूनी ईमान है, वो कानूनी ईमान क्या है, कह दिया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कानूनन हम मुसलमान हो गया, कानूनी ईमान है जी। लेकिन ये कानूनी ईमान हमारे ज़िंदगी पर, हमारे सीरत व किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकता, बिल्कुल जब तक हम ईमान मुजमल में पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी, फिर हम पढ़ते हैं इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब जी। असल ईमान वो है जो दिल में उतर, यकीन बन जाए। जब तक इक़रारुम बिल लिसान के साथ तस्दीकुम बिल क़ल्ब नहीं होंगे, ईमान के तकाजे पूरे नहीं होंगे। सही बात है। आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाया आपने कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उनकी ख्वाहिश नफ्स मेरी लही हुई शरीयत और मेरे कानून के मुताबिक न हो जाए। अब हम इस हदीस को सामने रखें और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, मुताला करें जी। तो मसला ये है कि हम हकीकत में जो तकाजे हैं वहाँ तो हर जगह पड़ोसी का हुकूक, कि पड़ोसी के हुकूक, यहाँ तक कि जानवरों तक के हुकूक बताया गया। सही बात है। एक मर्तबा साहबा कराम चिड़िए के बच्चे 2-4 बच्चे लेकर आए तो पीछे से उसकी माँ भी, उनकी माँ भी फड़फड़ाते हुए पहुंचे। अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने जब पहुंचे, आपने फरमाया ये क्या? साहबा कराम ने खुशी से कहा ये हमने लाया, लेकिन पीछे तो फरमाया इसकी माँ को तकलीफ मत दो, जहाँ से लाए वहाँ उनको छोड़ाओ, वापस छोड़ाओ। तो अब जिस शरीयत में इतना लिहाज किया गया कि जानवरों तक के हुकूक बताए गए जी, तो वहाँ पे आप सोचिए कि इंसानों की तो बात ही नहीं। बिल्कुल, आपकी बात से ये सीख पा रहे हैं कि इस्लाम बहुत आसान है। अगर हम बेसिक सी चीज़ों पे हम अमल करना शुरू कर दे तो कितनी खूबसूरत बन जाएगी ज़िंदगी। आपा वक्त कम है, सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, मुख्तसरन आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारी अगर समाज की बात करें, आजकल हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि हमने ख़वातीन का जिक्र किया कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन कम है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमें अपने घर में रिश्ता कैसे रखना है, अपने शौहर से, अपने वालिदैन से, तो दूरियां आ जाती है रिश्तों में। और अगर हम एक खाविंद की बात करें तो जब शादी हो जाती है, एक जानिब से उनकी शरीक हयात होती है, दूसरी जानिब से उनकी वालिदा होती है, तो ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बीच में फंस जाता है बेचारे ये शौहर। तो इस वजह से रिश्ते बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, हमारी ख़ास तौर पे बच्चियों का क्या रोल बनता है, माओं का क्या रोल बनता है, और हमारे मर्द हजरात को क्या कुछ करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूँगी, चूँकि घरेलू तशद्दुद की जब हम बात करते हैं आए दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन इसमें ये भी एक दायमी हकीकत है कि इसमें रोल एक खातून का ही बनता है। खातून की वो कल्प्रिट भी खातून ही होती है, विक्टिम भी खातून ही होती है। तो आप खवातीन हजरात के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि ये रिश्ते जो है ये संवर जाए और कोई बुराई हमारे समाज में ना रहे? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी, ख्वातीन में जो घर के अंदर अगर एक बहू आती है जी, तो वो तो एक बेटी की हैसियत से हैं। पहले जो माँ है, जिनको सास भी कह सकते हैं, दे तो हकीकत में अगर देखा जाए तो वो भी माँ है जी। तो सब ज़्यादा रोल इसमें उनका आता है कि अगर वालिदा को संभालना आ जाए, वो वाकई में अपनी बहू को बेटी बनाएं जी, ज़ुबानी हद तक नहीं बल्कि दिल दिमाग में इस बात को उतार दें कि जैसे मेरी अपनी बेटी है कि वैसे ये भी मेरी बेटी है जी। तो काफ़ी हद तक घर जन्नत का नमूना बन सकता है जी। लेकिन बहुत कम, अक्सर देखिए मैं भी मिलती हूँ बहनों से, औरतों से, तो जब बहू की बारी आती है जी, तो वहाँ पे
بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. یعنی ہم نے 2 چشمے رکھے ہیں. ایک چشمے سے ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں اور دوسرے چشمے سے ہم اپنی بہو کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ بہو ایک معنی میں شادی سے پہلے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک نئے گھر میں جانا ہے، اب میرا شوہر ہوگا، میرا گھر ہوگا. لیکن وہاں پہنچنے کے چند دنوں کے بعد دھیرے دھیرے اس کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس گھر میں جو خوشی مجھے ملنی چاہیے تھی نہیں مل پا رہی ہے. اب وہ کوشش بھی کریں کہ یہ میری ماں میں لیکن پھر نہیں ہو پاتا ہے وہ چیز. تو کوشش ہمارے بڑوں کی ہونی چاہیے ہمیشہ. اور دوسری چیز دیکھیے اس معنی میں باپ میں بھی دین کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ شریعت ہماری واضح ہے. جہاں تک بہو کا تعلق ہے اس کا گھر کے اندر اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جب یہ ذمہ داریاں واضح ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ساس سسر کو جو ایک امید اپنی بہو سے ہونا چاہیے یا ہوتی ہیں وہ بہت اونچی ہوتی ہے. تو وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتی ہے. بالکل نہ پہنچنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بات پھر وہاں پہ بن نہیں پاتے. اب پھر دھیرے دھیرے اب اس بہو کو ساس کو تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آخر دھیرے دھیرے جو اپنا بخار وہ کس پہ اتارنا ہوتا ہے، شوہر ہے رشتوں میں جی رشتے بکھر جاتے ہیں. جی اب شوہر ہے، اب اس کو ماں کی بھی سننا ہے، بیگم کی بھی سننا ہے. تو بیچ میں اب بعض مرد ہوتے ایسے سمجھدار کہ وہ بیلنس کر لیتے ہیں اس کو بھی لیکن بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں، پھر بکھر جاتا ہے. خواتین کو بھی سدھار لانا، خواتین کو بھی جی اب خواتین میں بہو کا کیا رول اس میں ہونا چاہیے. اس کو اس کے اندر آج کل جو ہماری بیٹیاں ہیں صبر کا جو لیول ہے نا، پیشنس ان میں بہت کم ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جاتے ہی نئے گھر میں بادشاہ بن جاؤں، ملکہ بن جاؤں. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب چھوٹا سا میں اس میں پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اے میری بیٹی جو آگے چل کر کسی گھر کی بہو، کسی گھر کی زینت بننے والی ہے، کا کچھ دن تمہیں غلام بننا پڑے گا، پھر تمہیں بادشاہ کا تخت ملے گا. اگر تم پہلے ہی جا کے چاہو کہ میں ملکہ بن جاؤں، ناممکن دونوں سائڈ سے ہے نا، کہ دونوں سائڈ سے گھر کے اندر بہو آ جائیں تو ساس کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ہے. جی لمحے باقی ہے پروگرام میں کیونکہ سوالات بہت ہیں جیسے نازبہ فرما رہی ہے. جی آپا جب ہم بات کرتے ہیں سماج کی، ہم مختصراً یہ جاننا چاہیے، ہم کہتے ہیں سوچو تو سلوٹو سے بری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں لباس میں. ہر ایک شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے. اور ایک شخص سے پوچھا جائے وہ یہی کہتا ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن سکون قلب نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں اور کیسے ہم دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے تاکہ وہ چیزیں ہمیں مل جائے جس کا ہمیں ہماری زندگی میں آج فقدان نظر آتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اب میں آپ کو پھر سے وہیں لے جاؤں جس بچی کے بالکل مختصر جس بہن کی میں نے بات کی. تو جب وہ آئی ہمارے پاس، پھر اس کا آفس جانا بھی اور اس کا یہ بھی، تو اس بیچ میں اس نے مجھے ایک بات کہی. ایک دن مجھے بات کرتے کرتے کہ آپا مجھے لگتا ہے میں نے اپنی جو نوکری وہ میں چھوڑ دوں گی. میں نے کہا نہیں بیٹا، میں اس چیز کا آپ کو مشورہ نہیں دیتی ہوں. میں کہا جس کرسی پہ آپ ہیں کہ وہاں پہ سب تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ وہیں پہ رہو، لیکن اس جگہ کو ٹھیک رکھو. وہاں پہ آپ ایسا کام کرو کہ جس سے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے آپ ان کو کچھ دے سکیں. جی تو دیکھیے آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی سٹیج پہ ہیں، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ آپ بچے کو تیرنا سکھاؤ، اس کے بعد چاہے آپ سمندر میں ڈال دو، ندی میں ڈال دو، برابر ہے. تیرنا آ گیا، اب وہ سمندر میں بھی تیر کے نکلے گا، ندی میں بھی تیر کے نکلے گا. تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ دنیا کے جس سٹیج پہ بھی ہیں یا جس کونے میں جہاں بھی ہیں، اگر واقعی میں آپ کی زندگی میں جو بیلنس ہو، جسم اور روح کا بیلنس، کہ جسم کی بھی خوراک برابر مل رہا ہے، روح کو بھی برابر مل رہا ہے، اس کے بعد آپ کو سکون نہ ملے، یہ ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنی خوبصورت باتیں، اتنی دلچسپ گفتگو، آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت بہت کم پڑ گیا ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو ضرور دعوت دیں. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. ہم یہی کہیں گے کہ زندگی تب بہتر ہو جاتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہو جاتی ہے جب دوسرے ہماری وجہ سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے
चाहते हैं जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। लोगों के दिलों में वही ज़िंदा रहते हैं जो मोहब्बतें बांटते हैं, जो शफ़क़तें बांटते हैं। और समरीन दी, यहाँ पे ज़रा ऐड करना चाहूँगी, नाज़रीन मोहतरम, आज वर्ल्ड काइंडनेस डे भी है, तो आज का हमारा पूरा शो जो है इसी हवाले से भी गुजरा। हमने जितनी भी नसीहतें आज के शो में काइंडनेस के हवाले से हासिल की, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और हमारा मजहब भी यही कहता है, कहते हैं ना कि क़ुदरत ब्युन ब्युन थावी युद आसे हैं मिल्लत कौम प्रत्येक ब्युन ब्युन ज़मीना आसमाना आसे है। एक साथ जुटने की ज़रूरत है ताकि जो बुराइयां हमारे समाज में पनप रही हैं उनको हम हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। जिम्मेदारी हम पे आयद होती है। इसी पॉजिटिव नोट और इसी पैगाम के साथ आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।